अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर पाकिस्तान। पिछले 24 घंटों में बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई, हम कहेंगे अहम डेवलपमेंट्स हुई और शायद ये भी कहें कि मुस्बत डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आपको मालूम है पिछले हफ्ते हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस मुल्क को सियासत की ज़रूरत है, जहाँ सब बात करते हैं इक्तिसादियात की, जो कि बिल्कुल ठीक है, उसके वो रीढ़ की हड्डी होती है एक माशरे के, लेकिन जो सियाक व सबाक सियासत जो इस्टेब्लिश करती है वो भी बड़ी क्रिटिकल होती है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का हम सुन रहे थे, यानी कि वो एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने आज GHQ में एक जो ग्रीन पाकिस्तान के इनिशिएटिव पर वहाँ उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है इकोनॉमिक वो बड़ी क्रिटिकल है और हम सब मिलके टीम पाकिस्तान हैं और हम किसी को कुछ इसमें रखना नहीं डालने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पे और यहाँ वहाँ जो नेगेटिव चीज़ें वो हम नहीं किसी को करें, इजाज़त देंगे कि वो नेगेटिविटी फैलाएं। ठीक है, दैट इज़ वन पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है वो ये है कि इक्तिसादियात क्रिटिकल हैं और टीम पाकिस्तान सब हैं। यानी ये हम कहते चले गए हैं काफ़ी अरसे से कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे हम उस वक्त उनको कहते थे कि टीम पाकिस्तान सब मिलके हैं, लेकिन उस वक्त हमें खूब PTI के लोगों से गाली शाली पिटती थी, अब औरों से भी पिटती है। तो एनीवे बात ये है कि इट इज़ अबाउट द कंट्री और आगे कैसे बढ़ना है। और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि राना सनाउल्लाह फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज मालूम नहीं प्रोड्यूसर साहब के पास है या नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब ने आज पार्लियामेंट वहाँ सेनेट में जो कहा सुनिएगा। खान साहब का जिक्र किया गया, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनका नाम लेता हूं, वो एक नेशनल लीडर है, उनकी फॉलोइंग है। मैं आज भी शाह महमूद कुरैशी को जब हथकड़ी लगा के लाते हैं मुझे दुख होता है। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हाथ मिलाएं। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम महमूद खान अचकजई है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं और मौलाना फजलुर रहमान से उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? नाज़रीन, अगर हम ये कहें कि दिस इज म्यूजिक टू आवर ईयर्स, बहुत जरूरी है, बड़ी देर से हम बार बार कह रहे हैं कि अपनी अपनी सियासत करें, अपने अपने उसूल लेकर चलें आगे, और यकीनी तौर पे सियासत सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन ग्राउंड रूल्स तो बनाने होंगे ना, नहीं तो हर इलेक्शन में वही होगा जो अभी हुआ, जो पहले हुआ। और जो वो हमारा ख्याल है कि उनकी तो वाडा साहब की तो नहीं है, जो कल उन्होंने सेनेट में कहा, किसी हद तक बड़ी हैरान कुन बात थी। उन्होंने कहा कितनी ज्यादती होती है, देखें पहले नवाज शरीफ साहब को किस लॉ के तहत निकाला, जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, और फिर जो इमरान खान साहब के साथ क्या हुआ, उनको किस तरह रात गए कोर्ट खोले और उनको ज़बरदस्ती वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वाडा साहब भी ज़रा हमें लगा कि मुख्तलिफ बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने कहा जब तक सब मिल के नहीं बैठेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमने अपने आप को इतना मजबूत करना है कि सियासतदान जो हैं वो अपने तय चीज़ों को डिटर्मिन करें, ना कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस आएँ। बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छा ये बातें अच्छी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से यानी PTI की तरफ से इस वक्त वो जवाबी एक कोऑपरेटिव जो अप्रोच है वो नज़र नहीं आ रही। अली साहब ने आज अलबत्ता ये कहा सेनेट के बाद गुफ्तगू करते हुए लोगों से, उन्होंने कहा जी हाँ, हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं, हुकूमत से भी और इदारों से भी, लेकिन जो हमारे लोग अंदर पकड़े गए हैं और जो नाजायज़ है, नाज़रीन बहुत से लोग नाजायज़ हैं, ख़वातीन को अंदर जो बंद किया, हम बार बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कहते रहे कि बड़ा गलत है, वो एक और डिबेट है। अली अमीन गंडापुर साहब ने KPK के CM हैं, कल फाउंडेशन डे था PTI का, हमने भी उसको देखा उस दौर में पहले 3-4 साल में, तो सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। आने वाला वक्त या आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो कि हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा।
پھر وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اور ایک دفعہ پہلے مجھے سزا دی آپ لوگوں نے کہ میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ ہم اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں گے. اب میں کہہ رہا ہوں حق نہ ملا, اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی بیان ہے, اس کو رہنے دیں. میں آپ کو انٹروڈیوس ہی کرا دوں. زرتاج گل صاحبہ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں, سینئر لیڈر ہیں, سینئر تو خیر نہیں ہے لیکن بڑی ایکسپیرینس ہے, بڑی دبنگ لیڈر ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ, اور اپنی جو بھی واٹ ایور شی بلیوز ان شی ہیز اسٹوڈ بائی اٹ. تو بہت وارم ویلکم ٹو یو. تھینک یو. اور ناظرین ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں, رپورٹ کارڈ جیو پہ کرتے ہیں, لیکن وہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ 3 دہائی سے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے اور بہت آبجیکٹیولی فالو کرتے ہیں. بہت شکریہ مظہر فار جوائننگ اس. اور ناظرین ہمیں محمل بھی جوائن کریں گی, جو کہ اتنے سال تو نہیں گزارے سیاست میں, لیکن وہ بھی ایک بہت پائے کی رپورٹر ہیں. اپنا ایک انہوں نے ادارہ بھی ایک آن لائن ان کا ہے سیٹ اپ, ادھر بھی یہ اپنے بڑے زبردست کرتی ہیں پروگرامز, اور رپورٹ کارڈ میں بھی ہوتی ہیں. تو ابھی ہمیں جوائن کریں گی شارٹلی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کے پاس جائیں, ہم چاہیں گے کہ کل عارف حبیب صاحب who needs no introduction, بزنس کمیونٹی کے لیڈنگ لائٹ آف دا بزنس کمیونٹی, انہوں نے کل کیا کہا ان کو پرائم منسٹر صاحب کو جب پرائم منسٹر صاحب کراچی گئے. سنیے گا. آپ نے اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا, وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر IMF سے ملایا تھا. اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملایا, اس کے اچھے نتائج. میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں آپ, کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں, آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں انکلوڈنگ انڈیا. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتری آئے. تو دیکھیں یہاں سے بھی آواز آ گئی, ابھی نہیں آئی, بڑی دیر سے یہ بات کر رہی ہے بزنس کمیونٹی کے عمران خان صاحب کے ساتھ. آپ اسٹیبلش کریں تعلقات, بات چیت شروع کریں. اور رانا ثناءاللہ صاحب بہت چینلز پہ بالشمول ہمارے کہہ چکے ہیں بہت کلیئرلی کہ ہر صورت بیٹھنا پڑے گا. 3 میجر جو لیڈرز ہیں انہوں نے زرداری صاحب کا نام لیا, میاں نواز شریف صاحب کا نام لیا, اور عمران خان صاحب کا نام لیا. تو ایک طریقے سے کافی ڈسٹنس کور ہو گیا ہے مئی 9 کے بعد, جبکہ سب یہ کہتے تھے یہاں کہ جی یہ ایک ٹیررسٹ پارٹی, جس پر ظاہر ہے بہت سے لوگ اس کو پہ آرگیو کرتے تھے. ہم بھی کہتے تھے کہ یہ بات درست نہیں ہے. جو قانون ہے لیٹ لا ٹیک اٹس کورس, لیکن لا شوڈ ٹیک اٹس کورس. یہ چیزیں جو گھسیٹی جا رہی ہیں وہ بھی درست نہیں. لیکن بہرحال بڑی لمبی بات ہو گئی. اب زرتاج آپ سے اب پوچھتے یہ ہیں کہ پارٹی اب چاہتی کیا ہے؟ اب ایک تو یہ کہ آپ کے لوگ اندر بند ہیں انکلوڈنگ یور لیڈر, تو اگلا سٹیپ کیا؟ آپ کو یہ جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیت اب کریں. زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے تو لوگ بھیجے تھے 2 آپ کی طرف, تو اعتزاز احسن صاحب بھی آئے, ندیم افضل چند بھی آئے, خورشید شاہ بھی آئے, اور آپ کی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, ہماری سب اکنالج کرتے ہیں. تو پھر اب کرنا کیا ہے آپ نے پارٹی میں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. صرف 2-3 باتیں. آپ نے پہلے سٹارٹ کیا اپنے انٹرو میں کہ آج چیف صاحب نے کوئی گرین انیشیٹو کے بارے میں بات کی ہے. بیسکلی میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آئی واز اے کلائمیٹ چینج منسٹر, اور ہمارے دور میں ہم نے 10 بلین ٹری سونامی سٹارٹ کیا تھا. خان صاحب کا ایز پرائم منسٹر ویژن تھا. اور اگر دنیا میں ہم چیمپئن ہوئے ہیں کہیں پر, اگر پاکستان کا کوئی اچھا فیس گیا ہے تو وہ یہی گیا ہے کہ پاکستان جو ہے ایز اے ایمبیسڈر کے طور پر کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہا ہے, تو اس کا کریڈٹ خان صاحب کو جاتا ہے. یہ جو مڈل ایسٹ گریننگ کا انیشیٹو تھا یہ ہم نے شروع کیا تھا, اور دنیا میں انہوں نے بیسٹ پریکٹسز کو مڈل ایسٹ کو اور سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم فالو کریں گے, تو انہوں نے کسی اور کے ماڈل کو فالو نہیں کیا. انہوں نے ہماری منسٹر آف کلائمیٹ چینج کو, خان صاحب کے ویژن کو 10 بلین ٹری سونامی کو کیا تھا. تو یہ ہمارے دور میں معاہدہ ہوا ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے, یہ آئی تھنک جو بھی سعودی عرب کا ڈیلیگیشن آیا تھا یہ بیسکلی SIFC کے تھرو ہو رہا ہے. یہ کوئی میرا خیال میں $300 بلین سے زیادہ کا کوئی معاہدہ ہے, اور یہ وہ 10 بلین ٹری سونامی کو انہوں نے گرین پاکستان کے نام سے میرا خیال ہے اس کو چینج کر دیا. میرا خیال ہے کوئی بات نہیں, اسٹیبلش تو خیر 10 بلین ٹری سونامی ہے تو پاکستان, لیکن میں صرف اس کی یہ میں سمجھتی ہوں, میں ایز اے منسٹر اس وقت بھی میرا ویژن یہ تھا, اور ابھی بھی میں یہ سوچتی ہوں
کہ اگر آپ کلائمیٹ چینج پہ کام کریں گے تو جن ممالک کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ سکتے ڈائریکٹلی اسٹریٹجک پوزیشنز کی وجہ سے، آپ ان کے ساتھ ایز اے گرین ڈپلومیسی کے طور پر بیٹھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے لیے بہت اچھی گڈ ول جیسچر کے طور پر ایز اے ڈپلومیٹک آپ اپنے لیے اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. سو میرا یہ دوسرا تھوڑا سا آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں یا ایکس پارلیمنٹیرین جو پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں بھی جیتے، یا آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی بھی بات کی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ہم پارٹی کس طرف جا رہی ہے. دیکھیے میں آپ کی ایک بات بتاؤں، پارٹی تو جس کو کہتے تھے کہ ختم ہو جائے گی، جس کو کہتے تھے کہ عمران خان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اور ہماری کوئی ٹکٹ بھی لینے والا نہیں ہوگا، میں انکلوڈنگ میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، 43 FIRs ہیں میرے اوپر، میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی، میں ایک کورٹ سے نکلتی ہوں، میں پروٹیکٹیو بیل ہوں، پھر میں دوسرے میں جاتی ہوں، پھر میں ایک اور ڈسٹرکٹ میں جاتی ہوں، میں چلکی بھی جمع کرا کے اور جج کے سامنے پیش ہو کے اور اپنا پیٹرول وہ کر کے پیسے لگا کے جاتی ہوں، اس امید پہ کہ شاید مجھے کوئی ریلیف مل جائے. ایسے میں ہماری پارٹی پھر بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بلیو کرتی ہے، اور جو چکزئی صاحب کا انہوں نے نام لیا، میرے خیال میں یہ تو اٹسل خان صاحب کی تعریف ہوگی کہ جن کے ساتھ ہماری شاید نہیں نیچرل کولیشن بنتی تھی یا جو ہمارے لائز نہیں بنتے تھے، پھر بھی خان صاحب نے اتنا دل بڑا کیا کہ فیڈریشن کی علامت ہو کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے چکزئی صاحب کو ایز اے پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ انہوں نے نامینیٹ کیا. ٹھیک ہے، ذہن میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ شاید ہمارا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بھی نہیں بننا تھا، شاید ہمارے سینیٹرز بھی نہیں بننے تھے، بٹ ایک اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آپ نے ہمارے 200 سے زیادہ ہمیں نشان دیے، آپ نے ہم سب کو نشانی عبرت بنوایا. آپ نے کہا کہ خان صاحب کو چھوڑے، آپ نے خان صاحب کو 31 سال کی سزا دی، ہمارا نہ ورکر ٹوٹا، نہ ہمارے لیڈر ٹوٹے، نہ ہمارا لیڈر جھکا نبی کا. اس کے باوجود بھی ہم ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر بلیو کرتے، اس کا مطلب ہے ہم فیڈریشن کے اوپر بلیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی جیب دوسرے ہاتھ میں ہو، مسئلہ یہ کہ آپ جس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جس خان صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ زرتاج گل نے تو نہیں کرنی نا، یا وہ علی ظفر صاحب نے بھی، یا بیرسٹر گور صاحب نے بھی نہیں کریں گے، وہ ان کے نمائندے ہوں گے، لیکن اصل بات چیت تو آپ نے خان صاحب سے کرنی، کیونکہ ووٹ بھی ان کا ہے اور سب سے پاکستان کی بڑی پارٹی کی علامت بھی وہی ہے. جب ان شخص کو تو جیب میں ہاتھ ڈالنے والی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ ہم سے ہاتھ نہیں ملاتے، بات ہی کہ آپ نے تو ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا نا. اور آپ ساری دنیا کو پتا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اب یہ صرف ہمارا موقف نہیں، تہرانہ ثناء اللہ صاحب بھی کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ کے سیاسی معاملات سے یہ آپ کے مقدمات ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ کورٹ آف لا میں ان کے کیسز جو جس طریقے سے ہوئے وہ ہولڈ نہیں کریں گے. دس بڑا انسین. اس کا مطلب ہے کہ پھر میرٹ یہی ہے کہ اگر آپ نے ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو انصاف نہیں ملے گا، اور انصاف ملتا بھی نہیں ہے. انصاف کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ڈیموکریسی پر، ہمارا چونکہ جسٹس سسٹم کے اوپر بلیو، ہم سمجھتے ہیں یہیں سے ہی ہمیں انشاءاللہ وہ ملے گا. لیکن میرا صرف لفظ ہے، میرا نسیم، میرا ایک صرف، سوری میں نے آپ کو نسیم کہا، میرے سے بہت سینئر ہے نسیم میم، میں صرف آپ کو، جی میں بہت جونیئر ہوں آپ سے، لیکن میرا صرف ایک پوائنٹ ہے، ہمت میں آپ بہت سینئر ہیں تو اس لیے کوئی بات، بس وہ بہادری شاید خون میں شامل ہوتی ہے، اپنے حق کے لیے بندہ لڑ پڑتا ہے. ہم بھی اتنے ڈرپوک نہیں ہے، لیکن بہرحال نہیں، میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے جب آپ نے کہا کہ یہاں سے ہٹائیں گا، میں نے آپ کی دیکھی ہے. تو میں صرف یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ خان صاحب کے آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم کر دیں. انہوں نے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو کہ ایک نان پولیٹیکل خاتون ہے، جو آپ سلوک کر رہے ہیں اچھا نہیں ہے، اٹس ناٹ اے گڈ آپٹکس. اور یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں ویڈیو بھی چلائی ہے، عالیہ حمزہ میری دوست ہے، شی واز ایکس MNA، اب تو وہ اتنی لاغر ہو چکی کہ شاید وہ چل بھی نہیں سکتی ہیں. سنم جاوید کو دیکھ لیں، آپ طیبہ راجہ کو دیکھ لیں، وہ تو خیر شکر ہے باہر آئے گی، خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کو دیکھ لیں. مطلب ایکس منسٹر، اور آپ نے ان کے ساتھ یہ کیا کینسر پیشنٹ اور انسنٹ ہیں، ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ، میں کورٹ گئی تھی ATC ان سے ملنے، کیونکہ انٹرویو کرنا تھا پروگرام کے لیے، تو اسے ایک اور FIR درج ہوئی تھی اس تاریخ کو جبکہ وہ جیل میں تھیں. یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جا کے کوئی بلڈنگ کو جلایا. تو that's what I'm saying. آپ ایک ہاتھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ ہماری ورکرز کو اٹھاتے ہیں، آپ ہمارے اوپر ہی. میں پنڈی ATC کے اندر گئی، مجھے پتا کہ میرے اوپر ایک وہ ہے کوئی دہشت گردی کا مقدمہ ہے. جب میں وہاں پہ گئی تو مجھے پتا چلا میرے اوپر 14 مقدمے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پورے پنڈی ڈویژن میں کر دیے. جب میں نے 14 کی ضمانت کے لیے اپلائی کی پروٹیکٹیو بیل پہ، تو مجھے پتا چلا کہ 15واں اور بھی میرے اوپر کر دیا. سو اگر آپ ایک طرف اس طرح کی وکٹمائزیشن کرتا ہے، دوسری طرف آپ کہتے ہیں بات چیت کرنے،
اس طرح طریقہ یہ نہیں صحیح ہوتا، بات ہے، رویہ بھی بدلنا پڑے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ زرتاج. صحیح بات یہ ہے کہ یعنی کہ کل میں کس پروگرام میں دیکھ رہی تھی کہ ایک پوری لسٹ نکالی ہوئی تھی کہ یہ شاہد خاقان نواز صاحب کو اتنی دیر جیل میں رکھا، نواز شریف صاحب کو اتنی جیل میں رکھا، شہباز شریف صاحب کو اتنی دیر جیل میں رکھا، رانا ثناء اللہ صاحب پہ وہ اس کی ڈرگز کی کر کے. تو مطلب بہت، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ہوا تو یہ ہوا، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہیں ہی پرنسپلی غلط. اس کے لیے صرف آپ آگے بڑھنے سے پہلے اس ملک میں ناانصافی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں پہلے بھی تو ایسا ہوا ہے. نہیں یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ نہیں کہہ رہی، نہیں میں بالکل نہیں کہہ رہی. But we have to get out of this وہ کہ اگر ایک زیادتی کسی کے نہیں اب ختم کرنا ہے، اصل اس کو ختم کرنا ہے. سر ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ محمل ہیں، تو میں کوئکلی مظہر آپ ذرا یہ گفتگو سن رہے ہیں، سوال تو یہی بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم سب یہ محمل سمیت کہتے رہے کہ بات چیت کریں، سیاستدان بیٹھیں گے تو بات چیت کریں گے. اب آپ دونوں سے یہی سوال ہے کہ حکومت کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے تو بڑا کلیئر لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بات چیت کریں، پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے پہلے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا جواب ہے. تو مظہر where do you see this going، ہونا کیا چاہیے؟ شکریہ نسیم. دیکھیے جب آپ بات چیت کی بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ سب سے پہلا اس کے اقدام کیا ہوتے ہیں کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے جاتے ہیں اور دونوں طرف سے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے جو جھکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جیسچرز آئیں اور صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں، آئیں ملک کی معیشت پر بات کریں، آئیں ملک کی سیاست پر بات کریں. آپ کو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ آپ کے کچھ اقدامات سے چیزیں فلیکسیبل ہوتی ہیں. مثلا جیسے ابھی کچھ ایک فیصلے آئے کہ جی ای سی ایل سے نام نکال دیا گیا، یہ گڈ ول جیسچر ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو ایک جو ٹینشن ہے وہ ٹینشن جو ہے ڈیفیوز ہونی شروع ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو عرفان صدیقی صاحب اپنی گورنمنٹ سے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جو مقدمات کے حوالے سے ایک لینینٹ ویو لینا چاہیے. لینینٹ ویو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کورٹس پر اثر انداز ہو. مراد یہی ہے کہ اگر ایک آدمی کو ایک کیس میں بیل مل گئی ہے اور اس پہ کوئی دوسرا کیس نہیں ہے تو اسے بیل ملنے کے بعد دوسرے کیس پہ فوری طور پہ گرفتار نہیں کر لیا جائے. کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہوتا ہے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر وہ جلسہ کرنا چاہتی ہے، جلوس نکالنا چاہتی ہے تو آپ انٹل انلیس وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کر دے، آپ اس کو پیسفل جلسے اور اس کی آپ اجازت دے دیں، جلسہ کر لیں، جلوس نکالیں. دس از واٹ ڈیموکریسی از آل اباؤٹ. دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ بہت ضروری ہے. اس وقت پی ٹی آئی میں ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی دوسرا آدمی ایک لیڈر ہے اور وہ ایک پوزیشن لیتا ہے، دوسرا کسی اور پچ پر کھیل رہا ہوتا ہے. جب آپ نے 6 جماعتی اتحاد بنا لیا ہے اور اس میں اس کی ابھی تک ایک میٹنگ کے بعد اور ایک جلسے کے بعد کوئی میٹنگ ہی نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک جلسہ کر کے جو ہے وہ 6 جماعتی اتحاد رک گیا ہے. اب علی امین گنڈاپور ایک پوزیشن لے رہے ہیں، اس کو علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی بیان ہے، دوسری طرف کوئی دوسرا پوزیشن لے رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر ایک کنسنسس نہیں نظر آتا، ایک پوزیشن نہیں نظر آتی کہ جی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک ہی بیان آنا چاہیے. پی ٹی آئی کی طرف سے 4 بیانات نہیں آنے چاہیے مختلف طریقے کے. اس طرح ماحول بنتا ہے اور پی ٹی آئی نے تمام تر اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ میں ہے، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں کمیٹیز کے معاملے پہ کنسنسس بنا ہے. اسی طریقے سے چیزیں ایوالو ہوتی ہیں. لیکن اگر ایک دم کوئی آپ ہارڈ پوزیشن لے لیں گے، آپ دوسری جماعت کو جلسے جلوس ہی نہیں کرنے دیں گے، پروٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیں گے، تو پھر اس جماعت کے اوپر پریشر آتا ہے ان کے لیڈرز پہ کہ جی آپ تو بات چیت کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا جو ہے وہ رویہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے دونوں طرف سے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور اس ماحول کے درمیان آپ الیکشن پر بھی گفتگو کریں، الیکشن ریگنگ پر بھی گفتگو کریں. آپ کہیں کہ بھائی کوئی فورم بتا دیں کہ جس کے تحت ہم جا سکتے ہیں اس فورم پہ، اور
اور پی ٹی آئی کو بھی اپنی ہارڈ پوزیشنز کو جو ہے وہ فلیکسیبل کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کو اپنی پوزیشن کو فلیکسیبل کرنا پڑے گا اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور اگر بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو پھر ٹھیک ہے, جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, جو آپ کر رہے ہیں. جی مظہر تھینک یو, آپ نے اپنی بڑی کلیئرلی یہ ایک پوزیشن بیان کی کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. محمل صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بتائیے گا, آپ گفتگو سن رہی تھی پیشنٹلی, آپ کیا کہتی ہیں کہ کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جائے؟ دیکھیں نسیم, آپ کو معلوم ہے کہ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کنسسٹنٹلی کہتی آئی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ ہمیشہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ والا آپشن کبھی بھی بند نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی تو پھر وہ دروازے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی کھلتے ہیں. یعنی کہ ایک آپشن پولیٹیکل ہوتا ہے, دوسرا آپشن وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہائیبرڈ نظام جو آیا, جس طریقے سے مسلط ہوا ہم پر 2018 میں, اور وہ اس کی ایک پرماننس بنتی جا رہی ہے. اور یہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کہ اب باریاں لگی ہیں سب کی, کہ وہ بجائے اس کے کہ آپس میں پولیٹیکل ڈائلاگ ہولڈ کریں, وہ کہتے ہیں کہ اگر جو آؤٹ آف فیور ہوگا اس کے بعد دوسرے کی باری آ جائے. لیکن اور یہ ہوتا رہے گا اگر پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے. اور اس میں لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گی نسیم کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ باتوں کے دروازے نہیں بند کیے گئے تھے. یہ ہم نے پہلے دن سے خان صاحب کا ہی دیکھا تھا عمل, کہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے. بے شک شاید ان کی چاہے حکومت کی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب جس وقت ان کی حکومت تھی تو نون لیگ, ایسا نہیں ہے کہ نون لیگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی, اب تو سب کچھ سامنے آ گیا کہ کس طریقے سے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز شریف کی حکومت کو کس طریقے سے ہٹایا, کس طریقے کے کیسز ہوئے, سارا کچھ اب تو بہت سب کچھ سامنے آ گیا. تو حکومت کس طرح اس کے باوجود نون لیگ نے مساق معیشت کی بات کی, اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے, زرداری صاحب نے, بلاول بھٹو صاحب نے بات کی کہ ہاتھ آگے بڑھایا. لیکن عمران خان صاحب تبدیلی بات کرنا چاہتے تھے, اور آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں, اس کے فوری بعد مہینے کے بعد کی جو ان کی میٹنگ ہوئی جرنلسٹ کے ساتھ, وہ رپورٹ ہوئی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ایٹم بم گرا دیں جو ان کو چوروں ڈاکو کو حکومت دی ہے. اس وقت تو ان کے اوپر کوئی, نہ وہ جیل میں تھے, نہ کوئی اس طرح کی جو چیزیں تھی. اب جو ہے جو معاملات ہیں, پھر آپ نے یہ بھی دیکھا نسیم کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے ہاتھ بڑھایا. ندیم افضل چند صاحب آپ بتا بھی رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز بھی, کہ انہوں نے کہا کہ حکومت مل کے بنا لیتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ایک اپرچونٹی مس کی پی ٹی آئی نے, کیونکہ اگر اس وقت وہ حکومت بنا لیتے تو ایک اسپیس کریٹ ہوتی. اب بھی نون لیگ ہو یا ایون پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے زرداری صاحب کی اسپیچ تھی, نون لیگ کی بھی طرف سے ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ہاسٹیلٹیز نہیں چاہتے, وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر بھی ایک تھوڑا سا کم کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے جب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تب بھی انہوں نے یہ بات بار بار کی تھی کہ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ آ کر بات کر لے. جب الیکشن کی بھی ان کے ساتھ ڈیٹس بھی طے ہوئی تھی اور ان پہ خان صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دی تھی جو ان کے وقت کے ساتھ چیزیں طے تھی, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے نا تو پھر سیاست دانوں کے پاس اسپیس بہت کم رہ جائے گی. وہ دو جماعتیں یہ سمجھتی ہیں, اور یہ انہوں نے ایک بٹر ایکسپیرینس سے سیکھا جو 90s کا پورا ایکسپیرینس تھا, اور اس کے بعد اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا گیا. اور اس طرح کے پولیٹیکل ڈائلاگ کا نسیم ایک یہ بھی مطلب دیتا ہے, اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ نہ صرف یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بلکہ ہمارے میڈیا کا بھی اس میں ایک رول ہے کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا اور پھر اس کو 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور نون اپوزیشن میں تھی, اور پھر نون کی جب 2013 میں گورنمنٹ آئی اور پیپلز پارٹی اپوزیشن میں, تو یہ تو بار بار جو بات ہم کرتے تھے یہاں پر میڈیا پہ بہت ہوتی تھی کہ جی مکمکا ہے, فرینڈلی اپوزیشن ہے. حالانکہ یہ تو مکمکا فرینڈلی اپوزیشن والی بات نہیں تھی, یہ صرف اور صرف یہ بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گے, اور ہم جو ہیں ایک دوسرے کی حکومتیں نہیں گرائیں گے. تو یہ اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہیں لڑنے, یا انہوں نے الیکشن میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کرنا, یا انہوں نے ان کے خلاف کیمپین نہیں کرنی. تو میرے خیال میں جب تک سیاست کو آپ اگر سیاست کی حد تک ہی رکھیں, اس کو پرسنل دشمنی نہیں بدلنی چاہیے. اب انفارچونیٹلی ماحول اتنی زیادہ پولرائزیشن اور یہ سب کچھ ہو گیا کہ یہ ہماری ہم تو جسے میں نے پہلے ہی کہا اسٹارٹ میں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرے, سیاستدان سارے اکٹھے ہوں, بات کریں, کیونکہ اب جو ایک ہائیبرڈ نظام کی پرماننس ہو رہی ہے یہ تب تک رول بیک نہیں ہوگا جب تک سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے. اگر باریوں کے انتظار میں بیٹھے رہے کہ اب ایک آؤٹ آف فیور ہے, اب دوسری آؤٹ آف فیور ہے پارٹی, اب تیسری آؤٹ آف فیور ہے, تو اب میری باری آنی ہے, تو پھر یہ نظام نہیں کبھی رول بیک ہوگا. تو اگر یہ پولیٹیکل آپشن نہیں لیں گے میرے خیال میں پی ٹی آئی,
اور وہ اسی آپشن پہ رلائے کریں گے کہ ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور پھر ان کے ساتھ ہی مل کر اگر واپس آنا ہے تو یہ یا اور پھر یعنی کہ ہم نے اپنی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وکٹمائز اسی طرح کرنا چاہا پہلے تھا, تو پھر میرے خیال میں کہ بہت مشکل ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو جمہوریت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے میمل اس کا مطلب کہ میوزیکل چیئرز ہی رہے گا اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کو کوئی چیئر نہیں ملے گی, بس پارٹیز ہی کو چیئر ملے گی جو اسٹیبلشمنٹ اس کو اوورسی کرے گی. پاکستان کی سیاست, ریاست اور حکومت کو بہتری کی طرف جانا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بات چیت کرنی پڑے گی سب کو. اب کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں زرتاج گل صاحبہ, لاسٹ 2 منٹس. جی ابھی کہا گیا نا کہ بات چیت کے دروازے پی ڈی ایم نے بند نہیں کیے. اگر بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے تو ظلم کے دروازے بھی بند نہیں کیے. ظلم اس قدر کرتے ہیں وہ جتنا اس کے اختیار سے بھی باہر ہوتا ہے, اور انہوں نے میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی اور ملک کا وہ باشندہ سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پیٹریوٹ ہی نہیں ہیں, اور میں تو یقین کرے کل ہمارا یوم تاسیس گزرا ہے اینڈ آئی واو ٹو مائی سیلف نو مور ہائیڈنگ, نو مور وہ کہ نہ مجھے کوئی ایکیوز کرے گا کہ جی مجھے کوئی سرٹیفکیٹ دے کہ تم غدار ہو یا تم اینٹی پاکستان ہو. جب میں اس ملک میں پلی بڑی ہوں, جب میں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن پہ بلیو کرتی ہوں اور اس ملک میں سیاست کرنا چاہتی ہوں, تو آپ مجھے کس بات کی سزا دیتے ہیں؟ میں اپنی الیکشن لڑ کے جیت کے عمران خان کے نام پہ آئی ہوں, مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہ باندھے. تو یہ جو ظلم کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز بند کر دی جائے, تو جو پی ڈی ایم نے اگر ہمارے ساتھ بات چیت کے دروازے کھولنے ہیں نا, تو آپ صرف US ڈپارٹمنٹ کی ہیومن رائٹس کی کمیشن کی رپورٹس پڑھ لیں جس میں ابڈکشن, ٹارچر اور MPO اور اریسٹ اور ظلم کے ساتھ ساتھ خواتین کے ساتھ ساتھ جو آپ وہ دیکھ لیں. تو ہم خود بھی بات کریں, ہمیں US ایگزیکٹلی. تو آپ ہم نے تو ایکسپیرینس کیا ہے نا, پیپل ٹاک اباؤٹ ٹیررزم, وی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ. پاکستان نے سہا ہے, 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں. میرے تو اپنے گھر میں میرے بھائی کی شہید وہ ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی ہے, اس سے بڑی مثال ہماری کیا ہوگی کہ ہم در بدر گھروں سے ہر وقت کورٹس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ بائی دا وے آپ وہ US ڈپارٹمنٹ کی جو ہیومن رائٹس کی کمیشن کی رپورٹ آپ نے پروڈیوسر سے کہیں, وہ اس کو بھی گوگل کریں, اس کو بھی انہوں نے لاک کر دیا ہے کہ اب وہ ڈیو ٹو سم ان نون ریزن اس میں ایرر ہے, یعنی اس کو بھی بند کر دیا. لیکن آپ اور ہم بات تو کر رہے ہیں نا, تو چلے ایٹ لیسٹ کوئی تو آڈیسٹی اسٹارٹ ہو جائے. تو بہرحال اگر آپ نے بات چیت کے بھی دروازے ہمارے ساتھ کھولنے ہیں, میرا خیال ہے کہ نہ کوئی ادھر اب دیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی ادھر دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی موقف ہے, وہ یہ ہے کہ عوام کے پاس جائیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ عوام کے پاس ایک طاقت ہے, وہ آپ کو کرسی کے اوپر بٹھا بھی سکتے ہیں, کرسی سے ہٹا بھی سکتے ہیں. اور اگر آپ نے عوام کی طاقت کے ذریعے کرسی کے اوپر نہیں بیٹھنا, تو نہ آپ کے پاس کنوکشن ہوتی ہے, نہ آپ کے پاس اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. پھر ابھی آپ کی حکومت گزری بھی نہیں ہوتی اور آپ کے اپنے وزیر کہنا شروع کر دیتے ہیں پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کی طرح جو پی ڈی ایم 1 تھی, وہ کہتے ہیں ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں تھا. اختیار میں اتنا ضرور تھا کہ 23 کے قریب منسٹر تھی لیکن 100 کے قریب منسٹرز تھے. تو پروٹوکال تو آپ انجوائے کرتے, تو پھر رسپانسبلٹی بھی جو ہے وہ لینا سیکھے. لیکن میں اس پولیٹیکل ورکر سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے جو باہر سے آیا ہوتا ہے ٹیکنوکریٹ سائٹ سارٹ آف, اچھی بات ہے, ان کا برین ہوتا ہے, لیکن ان اینڈ گالیاں پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈرز کو ہی پڑتی ہیں. اگر ہم بیٹھتے ہیں اور اگر کوئی کہتا ہے کہ سپیس ورنہ ختم ہو جائے گی, لیکن اگر ہم ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور اس میں ہر دفعہ پی ڈی ایم اپنے ہی کندھا دے دیں اور وہ خود ہی اس سسٹم کی بینیفیشری بن جائے, تو پھر ہم اقبال کیسے کریں گے؟ پھر ہم اقبال میں کوئی کندھا نہ دے پولیٹیکل لوگ اگر اپنے آپ کو. تو میں تو اس پولیٹیکل ورکر پہ یہی کہوں گی کہ پھر آپ عوام کو اختیار دیں کہ وہ ہمیں ریجیکٹ کریں یا سلیکٹ کریں, بٹ تھرو ووٹ. بالکل ٹھیک ہے. تو مینڈیٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ 8 فروری کو دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ 8 فروری کو مینڈیٹ عمران خان کا ہے, وہ تو اس کو مانا جائے. PMLN کے لوگ بھی کچھ کہتے ہیں. جی مظہر, لاسٹ کامنٹس. دیکھیں ابھی کہیں میں سن رہا تھا کہ وہ شہریار آفریدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت تو ہماری صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی. اب اگر جب یہاں یہ سٹارٹر ہے تو پھر آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ علی زیدی نے کچھ اور کہا ہے. علی ظفر نے کہا کہ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ اس ملک میں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ نے پولیٹکس کس طرح کی کرنی ہے. لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, میں پھر یہ کہوں گا جیسے سندھ حکومت ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہی, جلوس کی اجازت نہیں دیتی, یہ انتہائی کنڈیمنیبل ہے, قابل مذمت ہے.
یہ ان کا رائٹ ہے انٹل انلیس کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو. آپ نے ساری سیاسی جماعتوں کو اجازت دی ہوئی ہے ریلیز کی, ان کو کیوں نہیں دی جاتی؟ اسی طرح اور جگہوں پہ بھی جہاں انہوں نے ریلی نکالی آپ نے گرفتاری شروع کر دی. یہ طریقہ کار جو ہے جب تک نہیں بدلے گا ہم اس پولرائزیشن کو بڑھاتے رہیں گے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا رول اس میں بنتا ہے, اور آپ نے بڑی اسپیسیفک اسٹیپس بھی دیے. محمل کنکلوڈنگ کامنٹس آپ دیجیے گا پلیز. جی نسیم, دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں ہائیبرڈ سسٹم کی بار بار بات کرتی ہوں نا, وہ اس لیے کرتی ہوں کیونکہ اگر ہائیبرڈ سسٹم ہم نے دیکھا کہ 2018 کے الیکشن اور 2024 کے بھی اس کے اندر بھی کنٹروورسیز ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے یہ چیز چلتی گئی تو جیسے زتاج کا بھی کہہ رہی تھی کہ عوام کے ووٹ سے اور عوام کے ووٹ سے آتی ہے, عوام ڈس انفرینچائز ہو رہی ہے اس سسٹم کی وجہ سے, یعنی عوام کا ووٹ مانا نہیں جا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کی حکومت کے بعد پی ٹی آئی نے جب قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ریفرنس کی, جو کہ ان کے صدر نے کی اور ان کی کابینہ پوری عمران خان کی کرتی تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد خان صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, غلط ڈیسیجن تھی, کروائی گئی, اور یہ ساری باتیں بھی اور پھر یہ کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہت ساری چیزیں ان کے اختیار میں نہیں تھی اور کیا ہو رہا تھا, وہ اس طرح یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہوں گی نا, اور اگر وہ یہی کہیں گے باریوں کے انتظار میں لگے رہے, تو پھر یہ سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا. پھر یہ عوام کے پاس جو طاقت ہے جو وہ الیکشن ڈے پہ ووٹ ڈال کے نکلتی ہے اور ڈالتی ہے, پھر وہ اس میٹر ہی نہیں کرے گی. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ اس لیے میں کہتی ہوں کہ بیٹھے ساتھ بالکل غلطیوں سے ماضی کی. ایبسلیوٹلی, میرا خیال ہے بہت شکریہ محمل, آپ ذرا آپ کا بھی, زتاج گل آپ کا بھی بہت شکریہ. کلیئرلی ناظرین کنسنسس ہے سب پینلسٹ میں کہ اس کے بغیر تو بات بنے ہی گی نہیں. جو مرضی جو کوئی کہہ دے, جس بھی پوزیشن میں جو بھی کہہ دے, لیکن جو سچ ہے, جو حقیقت ہے, جو وقت کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں ساتھ, انکلوڈنگ عمران خان, بیکاز ہی از اے پولیٹیکل لیڈر. جیسے عرفان صدیقی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ somebody جس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, وہ انہوں نے کہا رسپیکٹ کرتے ہیں, ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, انہوں نے کہا وہ لیڈر ہیں, ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. اور آج تو آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ اب جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے اس کا نام جو بھی ہو ہے تو اصل میں پی ٹی آئی, پارلیمان میں اب یہ کمیٹیز کے بھی ممبرز بنیں گے. تو وہ بات اب پیچھے رہ گئی کہ جی یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, یہ کچھ اور ہے, تو ان کو بھی ساتھ انوالو کرنا ہے. لیکن جیسے باقی ہمارے پینلسٹ کہہ رہے تھے کہ اب ذمہ داری پی ٹی آئی کی بھی بنتی ہے کہ کچھ سوچ بچار کرے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. ہماری طرف سے اتنا ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.